बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का एक और आर्टिकल छप गया है और ये आर्टिकल छपा है टाइम मैगज़ीन में। आर्टिकल क्या है वो आपको बताता हूँ। अब खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं, लेकिन तीन चार चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मुझे आपको बतानी है। कुछ थोड़ी मैंने रिसर्च की है कि यूक्रेन और रशिया और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से जो है वो यूक्रेनी सदर को वाइट हाउस के अंदर शर्मिंदा किया और इसकी वजूहात क्या है और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूँगा। हमारे यहाँ पे सहाफ़ियों को एक के बाद एक ऑफेयर किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही तकलीफ दह खबर है। वो खबर भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा आज के इस वीलॉग में, लेकिन सबसे पहले आप सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन के अंदर लिखा है, उनका जो आर्टिकल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और दहशतगर्दी बढ़ी है। फ़ौज को दहशतगर्दी से निमटने की बजाय इंतकामी मुहिम में झोंक दिया गया है। अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है और सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। तारीख़ ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचाती हैं वो नस्लों तक बरकरार रहता है और इनके असरात इससे ज़्यादा देर तक रहते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया से तवक्को करते हैं कि वो जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन खित्तों में जहां आमरीत जमहूरी इक़दार को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान आमराना तर्ज़ हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी निशानियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पार्लियामेंट रबड़ स्टैम्प बन चुकी है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने, आज़ादी इज़हार राय को दबाने और इख्तलाफ राय को जुर्म करार देने जैसे कवानीन बग़ैर किसी बहस के मंजूर करवाए जा रहे हैं। सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त तरीन सज़ाएँ दी जा रही हैं। जबर का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। GSP+ का स्टेटस खतरे में है, मगर इक़्तिदार में बैठे अफराद अपनी इंतकामी पॉलिसियों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि वो मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। सिक्योरिटी खतरात से निमटने की बजाय पाकिस्तानी फ़ौज के वसाइल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी मुहिम पर झोंक दिए गए हैं। अदलिया बदकिस्मती से सियासी इंतकाम का आला कार बन चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में PTI के पुरअमन कारकुनों को बेबुनियाद मुकदमात में फंसाकर सजाएं सुनाई जा रही हैं। हमारे सोशल मीडिया कारकुन, बैरून मुल्क मुकीम हामी और वो एक्टिविस्ट जो हमारी हमायत कर रहे हैं, उनके ख़ानदानों को धमकाया और अगवा किया गया है ताकि उन्हें खामोश करवाया जा सके। हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैंने मुज़ाकरात की इजाज़त दी, अदालती कमीशन की तश्कील और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बदले में मुझे घर में नज़रबंदी की पेशकश कर दी गई और साथ में मेरी PTI को मुबहिम अंदाज में सियासी जगह देने की भी बात की गई, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। ये जनाब इमरान खान साहब का एक आर्टिकल है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो उन्होंने कही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें एक तो आसिम मुनीर साहब के लिए जो पैगाम है इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है। यानी फ़ौज अपने आइनी किरदार में जाए तो यहाँ से फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। और इसमें बकौल इमरान खान साहब के जो बड़ा किरदार होगा वो आर्मी चीफ का होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जो क्योंकि अमेरिका में एक नई हुकूमत बनी है, उन्होंने कहा जी उनसे हम तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन खित्तों में। यानी इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर अपने लिए मदद नहीं मांग रहे, वो एक उसूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन खित्तों में जहाँ आमरीत जमहूरी इक़दार को ख़तरे में डाल रही है। देखिए इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो शुरू होता है एक साइफर से, तो अब वो डायरेक्टली अमेरिका को किसी मदद के लिए कभी कह नहीं सकते,
لہذا وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ اصول کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو وہ آٹومیٹکلی پھر پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے کچھ اور چیزوں پہ زور دیا اور بار بار یہ کہا کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے رول میں جائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ دہشت گردی سے نمٹنے میں اپنی توانائیوں کو صرف کرے، اور جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب یا ان کے ساتھیوں کے اوپر، وہ کارروائیاں بند کی جائیں۔ بہرحال یہ ایک تگڑا آرٹیکل ہے جو دا ٹائمز میگزین میں چھپا ہے۔ اب ٹائم کے اندر عمران خان صاحب کا آرٹیکل چھپ جانا یہ پھر شریف خاندان کے لیے اور زرداری خاندان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنا آرٹیکل آج تک وہاں چھپوا نہیں سکے، نہ وہ وہاں پہ آرٹیکل لکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے والا کام ہی نہیں کرتے، زیادہ تر ایسا کام ہی نہیں کرتے جس میں کوئی چیلنج درپیش آ جائے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا جب بھی کبھی عالمی جریدے کے اندر یا کسی بین الاقوامی ادارے کے اندر کوئی آرٹیکل چھپ جائے یا کوئی انٹرویو چھپ جائے تو ان ساروں کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اب ناظرین ایک اور جو خبر تھی جو انتہائی افسوسناک خبر ہے اس کی طرف آ جائے۔ اس کی مجھے بڑی تکلیف بھی تھی اس خبر کی، اور میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یعنی میں نے اس پہ پہلے بات کی ہے اس ایشو کے اوپر، لیکن جب یہ خبر پہلی دفعہ مجھے ملی تو مجھے بڑا سخت ری ایکشن میرے اندر سے آیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ کہانی ہے جی آصف جاوید صاحب کی، جنہوں نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی لاہور ہائی کورٹ میں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اس واقعے کی انکوائری بھی کروائی ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ کس طرح سے عدالت کے اندر پہنچ گیا پیٹرول۔ انکوائری اس بات کی نہیں ہو رہی کہ ایک شخص نے خود کو آگ لگائی، وہ کیوں اتنا مجبور ہو گیا کہ 9-10 سال عدالتوں کے دھکے کھانے کے بعد جب اسے انصاف نہیں ملا تو پھر وہ خود کو آگ لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے اوپر انکوائری نہیں ہو رہی کہ عدلیہ نے اسے انصاف کیوں نہیں دیا۔ انکوائری اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ جو پیٹرول ہے وہ عدالت میں کیسے پہنچا۔ اب وہ جو شخص ہے جو کئی سال تک انصاف کے لیے دھکے کھاتا رہا، 5 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں آ رہا تھا اپنا انصاف لینے کے لیے، وہ جاں بحق ہو گیا جی۔ اس نے جو خودسوزی کی تھی 60% اس کے جسم کے حصے جل گئے تھے اور وہ جاں بر نہیں ہو سکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو یا وہ معزز جج ہو جن کی عدالت میں اس بیچارے سائل کا کیس تھا، انہیں نیند کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اس نے خودکشی کیسے کی؟ اس کو آپ قتل نہیں کہیں گے، آپ نے اس کو روزانہ مجبور کیا، وہ ہر پیشی پہ یہ سوچ کر آتا رہا ہوگا کہ مجھے شاید انصاف مل جائے۔ اس کا تو کیس ہی بڑا سیدھا تھا، لوور کورٹ میں اس کو انصاف مل بھی چکا تھا، تو جب لوور کورٹ میں ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ہائر کورٹ کے اندر تو معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، بہت تیزی سے فیصلہ ہو جاتا ہے، جلدی سے، کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ لیکن ہائی کورٹ نے 5 سال تک اس کیس کو لٹکایا اور بالآخر اس آدمی نے اپنی جان دے کر اپنا کیس ثابت کیا۔ اب اللہ رب العزت کی عدالت میں پہنچ گیا وہ بندہ۔ اب اس عدالت میں جج صاحب بھی بطور ملزم پیش ہوں گے، چیف جسٹس بھی بطور ملزم پیش ہوں گے، کیونکہ جس آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے اس نے کتنا تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگائی ہے۔ اب اس عمل کو تو جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ یعنی رات کو ان کو نیند کیسے آتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا انہیں یہ نہیں لگتا کہ ان کے اپنے کالے کوٹ کے اوپر یا ان کی عدالت کے اوپر اس خون کے دھبے، انہیں نہیں لگتا کہ ان کی انصاف فراہم نہ کرنے پر یا انصاف فراہم نہ کر پانے پر ایک شخص نے اپنی جان دی ہے اور وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ دیکھیں بات ہوتی نا کوئی 2 مہینے 4 مہینے کی 6 مہینے کی تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، 5 سال تک وہ آپ کی عدالت کے دھکے کھاتا رہا لیکن کسی نے اس کو انصاف نہیں دیا۔ اب عدلیہ کی حالت کیا ہے، اس پہ ایک رپورٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے بقول پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 142 ملکوں کی فہرست میں 140 نمبر پر آ گیا ہے۔ صرف 2 ملک ہیں ہم سے پیچھے، مالی اور نائجیریا، باقی ساری دنیا لا اینڈ آرڈر میں ہم سے بہتر ہے۔ یہ جناب ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے بقول یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اب یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ صرف دنیا میں 2 ایسے ملک رہ گئے ہیں، نائجیریا اور مالی، جو ہم سے برے ہیں، ورنہ باقی ساری دنیا ہم سے بہتر ہے لا اینڈ آرڈر میں۔
اور دنیا کی ٹاپ 10 بدترین جمہوریتوں کے اندر بھی ہم شامل ہو گئے ہیں 6 درجے تنزلی کے بعد، اور یہ بھی ایک عالمی سطح کا ڈیٹا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن بڑی تکلیف دہ ہے میرے لیے، اس لیے کہ سارے میرے کولیگز ہیں۔ پہلے کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کیا گیا، پھر حبیب اکرم صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا، پھر اکبر باجوہ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں، ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ ان کے بعد خالد جمیل صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا، بلکہ ان کو تو جبری طور پہ وہ نوکری چلی گئی ان کی۔ خالد جمیل صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، زبیر علی خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا، اب پارس صاحبہ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور بے شمار نام ہے، میں جانتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن لوگوں کو ان کی نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلی نوکری میری چھینی گئی تھی اپریل 2022 میں، سب سے پہلے مجھے نوکری سے نکلوایا گیا تھا، اور ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ نوکریوں سے نکلوایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ارشد شریف سے بھی نوکری چھینی گئی تھی، صابر شاکر سے بھی نوکری چھینی گئی تھی، محیط پیرزادہ سے بھی نوکری چھینی گئی تھی۔ اور یہ نوکری چھیننے کا سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا چل رہا ہے۔ ایک وقت پہ یعنی اسد طور کے بعد بھی نوکری نہیں ہے، احمد میر کے پاس بھی نوکری نہیں ہے، اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نوکری نہیں ہے۔ سمینہ پاشا، ان کی نوکری حال ہی میں چھینی گئی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، بعد میں ان سے نوکری چھین لی گئی۔ تو پاکستان میں یہ ایک بدترین سلسلہ چل رہا ہے کہ صحافیوں کو دباؤ، بات مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو نوکری سے ہی فارغ کروا دو، اور اب یہ ایک نیو نارمل ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں پورا پاکستان کا میڈیا مل کر آواز اٹھائے تو ٹھیک ہے۔ کل کو حامد میر صاحب کی ویسی نوکری چلی جانی ہے، ندیم ملک صاحب کی بھی چلی جانی ہے، اور باقی سب کی بھی، مہر بخاری سب کی چلی جانی ہے۔ تو یہ سارے ایک ہی دفعہ اپنا پروگرام بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ان سب کو چاہیے کہ یہ کہیں جی ہم نے کل سے پروگرام نہیں کرنا، ہم آتے ہی نہیں، بیٹھتے ہی نہیں اپنے پروگرام کے اندر، خود ہی کر لو پروگرام آ کے۔ بھئی جہاں سے ٹیلی فون آتا ہے وہ آپ کی نوکری چھینتا ہے، وہ خود آ کے پروگرام کر لے بھائی۔ پھر تو ایک ایک کر کے وہ سب کو ماریں گے، اور یہ حکومت ایک ایک کر کے سب کو بے روزگار کر دے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سارے مل کر احتجاج کریں، اس سے پہلے کہ ایک ایک کر کے سارے فارغ ہو جائیں۔ اور اب جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں یہ بڑے دھیمے لہجوں کے لوگ ہیں، یہ میری طرح اگریسو نہیں بولتے، میرا اپنا بھی تو پرابلم ہے نا میرا، یعنی میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کے لیے ایک ذمہ دار تو میں بھی ہوں نا، کہ میرا لہجہ ایسا تھا یا میں بات اس طرح کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر ریئیکشن آتا تھا۔ لیکن یہ لوگ تو بڑے دھیمے لہجے کے، بڑے نرم مزاج لوگ تھے، ان سے بھی نوکریاں چھین لی، تو اس کا مطلب اب آپ سمجھ جائیں۔ ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو خبر ہے یہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پہلے آج کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو صدر ہیں یوکرین کے زیلنسکی، وہ پہنچے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ یہاں پہ ایک ڈیل پہ دستخط ہونے تھے، جو ڈیل تھی معدنیات کے حوالے سے امریکہ اور یوکرین کے بیچ میں، کیونکہ امریکہ کے نئے صدر کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت پیسہ خرچ دیا ہے یوکرین کی جنگ میں، لہذا وہ پیسہ پورا کرنا چاہیے۔ اب وہ پیسہ ایسے پورا ہوگا کہ یوکرین ہمیں ان کے بدلے میں معدنیات دے دے۔ اب یہی معدنیات چھیننے کے لیے رشیا آیا تھا، رشیا فوجی طاقت کے ذریعے سے چھین رہا تھا، امریکہ نے فوجی ساز و سامان صرف دیا، لڑائی میں نہیں اترا، اور اب بلیک میل کر کے امریکہ لے رہا ہے وہی معدنیات۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یوکرین کو کچھ نہیں ملا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح کی چیزیں دیکھی گئیں، اور جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہولناک ہے۔ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات یعنی جھگڑے جیسی صورتحال اختیار کر گئی، اور یوکرین کے صدر جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات پر میڈیا نمائندوں کے سامنے یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب صدر سے تکرار ہوتی رہی، جس کی ویڈیو کیمروں میں محفوظ ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ میں صحیح سلامت نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری ساز و سامان نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ اور جب یوکرینی صدر بات کرنا چاہتے تھے تو امریکی صدر نے ان کو بات کرنے سے بار بار روکا، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ یوکرینی صدر نے ایک موقع پہ کہا کہ ہمارے 30,000 بچے ہیں، بندے ہیں وہاں پہ، وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں رشین۔ تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بولنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا آپ کے پاس آپشنز نہیں ہے،
آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، ساز و سامان کی کمی کا سامنا ہے. تو یہ سارا کچھ میڈیا کی موجودگی میں ہو رہا تھا. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں اور آپ امریکہ کی توہین کر رہے ہیں اور آپ ہمیں احکامات دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. آپ کے الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں. ٹرمپ نے زیلنسکی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کسی قسم کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے گا یوکرین کو، یہ یورپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یورپ سے بات کریں آپ اس بارے میں. تو اس طرح بڑا سخت قسم کا یہ ایک موقف تھا. کوشش کی بار بار یوکرینی صدر نے بات کرنے کی، لیکن یہ بڑا ہاریبل تھا کسی بھی صدر کے لیے جو اس وقت ایک جنگ میں اترا ہوا ہے اور وہ ایک مدد کے لیے آیا تھا اور ایک معاہدے کی امید لے کر آیا تھا، اور یہاں صدر نے اور نائب صدر نے اس کو لتاڑ کر رکھ دیا. اب یہ ہوا کیوں، ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. 1991 میں آزاد ہوا تھا یوکرین. روس ایک بہت بڑا ملک ہوتا تھا جس کو آپ USSR کہتے تھے، تو وہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا. سوویت یونین بہت بڑا ملک تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے افغان وار کے بعد، اور دنیا بھر سے جہادی لا کر امریکہ نے ان کے ساتھ بھڑوا دیے تھے پاکستان کے ذریعے سے افغانستان میں، اور پھر تمام ریاستوں کے اندر جو جو رشیا کی ریاستیں تھیں وہاں پہ بغاوت چھڑ گئی. تو مسلمان ملکوں یا دیگر ملکوں انہوں نے الگ الگ ملک بنانا شروع کر دیے اور بہت سارے ملک بن گئے تھے. یعنی جس کے اندر آپ بیلاروس ایک ملک ہے، یوکرین ایک ملک ہے، اس کے اندر آذربائیجان ایک ملک ہے، کرگستان ایک ملک ہے، ترکمانستان ایک ملک ہے. اس طرح جو ہے وہ بہت سارے ملک ہیں، یعنی ڈھیر لگا ہوا ہے ملکوں کا. تو یہ وہ سارے ملک ہیں جو رشیا کے اندر سے نکلے تھے. ان میں سے یہ جو ملک تھا نا یوکرین، یہ بہت بڑا ملک تھا، بڑا تگڑا ملک تھا. روس اس ایریا کے اوپر اپنے دفاع کے نقطہ نظر سے بہت بھروسہ کرتا تھا، کیونکہ یہ یورپ کی طرف جا کے ملتا ہے. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو رشیا سے نیچے جا کے یوکرین، اور یوکرین سے آگے پھر یورپ کا علاقہ آ جاتا ہے، آپ یورپ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ یہاں پہ رشیا نے زبردست قسم کے اپنے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، اور جب یہ یوکرین الگ ہو گیا تو وہ سارے ہتھیار چلے گئے یوکرین کے پاس. یوکرین کے پاس اس دور میں جو ہتھیار ان کے ہاتھ لگے 1991 میں، اس میں 130 کے قریب بیلسٹک میزائلز تھے بڑے تگڑے، 1700 نیوکلیئر وار ہیڈز اس کے اندر شامل تھے. یہ دنیا کا تیسرا بڑا ایٹمی ملک بن گیا تھا یوکرین. لیکن بعد میں امریکہ نے، رشیا نے، روس نے خود بھی، امریکہ نے بھی، برطانیہ نے اور فرانس نے انہیں یقین دلایا یوکرین کو کہ آپ کے بارڈرز کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور آپ کو بہت سارے معاشی فائدے دیے جائیں گے. لہذا آپ ایک معاہدے کا حصہ بن جائیں اور اس پہ دستخط کر دیں، اور آپ اپنی ایٹامک پاور جو ہے وہ ختم کر دیں. تو یوکرین نے اپنی ایٹامک پاور جو ہے وہ چھوڑ دی اس وقت، اور یہ وہ غلطی ہے جو کرنے کے بعد یوکرین ہمیشہ کے لیے خطرے میں چلا گیا. کیونکہ باقی سارے تو اپنے اپنے ملکوں میں خوش ہیں، یوکرین آج بھی رشیا کے بارڈر پہ ہے، اور رشیا نے اپنا وعدہ توڑ دیا 2022 میں. اور انہوں نے وعدہ توڑا، اس کے پیچھے ان کے پاس بھی ریزن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین یورپی یونین کا حصہ بھی بننا چاہتا ہے، اور یوکرین نیٹو کا حصہ بننے جا رہا تھا. 2020 میں اس کے اوپر ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھی. یعنی 2020-21 کی اگر آپ تاریخیں نکالیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں تو نیٹو کا حصہ بننے کے لیے پر تولے جا رہے تھے اور کچھ معاہدے ہو رہے تھے، بہت تیزی سے میٹنگز ہو رہی تھی. تو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار بھی کیا تھا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر آپ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنائیں گے پراپر طریقے سے، اور یہ یورپی یونین کا حصہ بنے گا، تو رشیا خطرہ محسوس کرے گا اپنے لیے کہ آپ نیٹو کو لے جا کے رشیا کے دروازے پہ بٹھا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں رشیا الٹیمیٹلی یوکرین پہ اٹیک کر دے گا. اور یہی ہوا. جب رشیا نے دیکھا کہ یوکرین بہت مضبوط ملک بننے جا رہا ہے اور کل کو ہمارے دروازے کے اوپر یا ہمارے سر کے اوپر لا کر نیٹو کو بٹھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اٹیک کر دیا. اب یہ رشیا کا موقف ہے یا ٹرمپ کا موقف ہے. لیکن یہاں پہ ایک دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ یوکرین میں بہت سارے ریئر ارتھ منرلز ہیں. لیتھیم بہت بڑی تعداد میں، دنیا کی جو جدید ترین بیٹری ہے یا فیوچر کا ایک فیول ہے آپ کا، وہ لیتھیم ہے. یہ یوکرین میں بہت بڑی مقدار میں ہے. اور ایک یوکرین کو آپ فوڈ باسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں گرینز بہت زبردست ہوتی ہیں. یعنی گندم کی پیداوار میں وہ اتنا تیز ہے کہ رشیا اگر یوکرین کے یہ علاقے لے لیتا
تو اس کے بعد روس پوری دنیا کے اندر اجارہ داری قائم کر لیتا خوراک کے اوپر اپنی. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ جو نئی بیٹریاں ہیں جو لیتھیم سے بنتی ہیں، اگر یہ لیتھیم بھی وہاں پہ رشیا کو مل جاتی ہے تو جدید ٹیکنالوجی میں اور عالمی منڈی کے اندر رشیا کا ایک بہت بڑا نام بھی بن جاتا، اور تو رشیا کی ایک بہت بڑی کامیابی بن جاتی اور اس کو بہت بڑا معاشی فائدہ بھی ہوتا لیتھیم کے ذخائر ملنے کے بعد. لہذا اب یہ لڑائی شروع ہو گئی اس وقت جب عمران خان صاحب روس کے دورے پہ جا رہے تھے فروری 2022 میں. تو چند ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں ہتھیار پہنچنا شروع ہو گئے یوکرین میں. پاکستان کے اوپر بھی ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان نے بھی پہنچائے، لیکن یہ ایک ایلیگیشن ہے، ابھی تک کسی جانب سے وہ کنکریٹ ایویڈنسز یا ایسی چیزیں سامنے نہیں آئی، نہ پاکستان نے ابھی تک اس کو اون کیا ہے. لیکن ایک دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یوکرین کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. ہم کسی اور ویلاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.